जी बिल्कुल, इस वक्त तारुफ़ी नशिस्त गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ये खूबसूरत सी तकरीब जारी व सारी है और यहाँ पे 9 मुंतखब ओहदेदारान जो है वो भी मौजूद हैं और यहाँ पे देखा जा सकता है कि इस वक्त इस महफिल को 4 चांद लग चुके हैं। डेगा कारियाँ लारा मूसा गुजरात चेहरम फ़ैलमगीर से जो इस वक्त चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो ओहदेदारान आला क़यादत और एग्जीक्यूटिव मेंबर्स आ चुके हैं और उसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पे सिटी हाउसिंग चेहरम से मिस्टर शेख वाहिद गोगा प्रेसिडेंट डीलर्स एसोसिएशन तशरीफ ला चुके हैं और तालियों की गूंज में उनको वेलकम कहते हैं। मिस्टर नदीम साजिद मुगल सीईओ मुगल प्रॉपर्टी भी तशरीफ ला चुके हैं, उन्हें भी वेलकम कहते हैं। मोहम्मद हसनैन भट्टी अजमेर बिल्डर्स एंड कंसल्टेंट भी तशरीफ ला चुके हैं, उन्हें भी वेलकम कहते हैं। मोहम्मद आमिर सुहेल एग्जीक्यूटिव मेंबर चैम्बर ऑफ कॉमर्स जेहलम भी तशरीफ ला चुके हैं, उन्हें भी वेलकम कहते हैं। और यहाँ पे मोहम्मद नसीम अहमद सीईओ रोहतास रियल एस्टेट भी तशरीफ ला चुके हैं, उन्हें भी वेलकम कहते हैं। और हमारे साथ यहाँ पे ग्लोब रियल एस्टेट के सीईओ मोहम्मद आसिफ बशारत भी मौजूद हैं, उन्हें भी वेलकम कहते हैं। और मॉल ऑफ दीना से राजा रवि हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें भी वेलकम कहते हैं। कादरी रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स से ताहिर कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें भी वेलकम कहते हैं। इस वक्त हमारे चेहलम फ़ैलमगीर दीना से हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स डीलर्स एसोसिएशन की आला क़यादत जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं और उन सबको वेलकम भी कहते हैं। और यहाँ पे गुजरात लारा मूसा खारियाँ डीगा के जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आला क़यादत एग्जीक्यूटिव मेंबर्स और जितने भी ओहदेदारान हैं सबको वेलकम कहते हैं और मुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद भी देते हैं। और ये खूबसूरत सी तकरीब जो है वो इसी तरह से आगे चलती रहेगी। मुख्तसर सी तकरीब है लेकिन बहुत ही खूबसूरत तकरीब है। आज के दिन के हवाले से अगर हम देखते हैं तो 9 नवंबर का खूबसूरत सा दिन है और 9 नवंबर के हवाले से अगर हम देखते हैं तो इलामा इकबाल की बात अगर आती है तो दानिश्वर कानूनदान मुफक्कर और पाकिस्तान का तस्वुर पेश करने के साथ साथ मुसलमानों में आज़ादी के हसूल का जज्बा पैदा भी किया और आज़ादी हासिल करने का जो जज्बा है उसकी लहर जो पैदा हुई वो इलामा इकबाल को सारा क्रेडिट जाता है। और इलामा इकबाल के प्रोग्राम के हवाले से 9 नवंबर इलामा इकबाल डे के हवाले से एक ख़ुसूसी ट्रिब्यूट पेश करेंगे। हमारे साथ साहिब इल्म दानिश्वर शायर तारीखदान अल्ताफ हुसैन ताहिर मौजूद हैं और उन्हें कहेंगे कि वो 9 नवंबर के हवाले से आकर अपने खूबसूरत अल्फाज जो हैं वो हम सब तक पहुँचाएँ। अल्ताफ हुसैन हसन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजरात चैम्बर के मोहतरम ओहदेदारान सरबराहान, डिस्ट्रिक्ट गुजरात, डिस्ट्रिक्ट मंडी वावली और चेहरम से तशरीफ लाए हुए हमारे बिजनेस कम्युनिटी की अहम शख्सियात, मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। साहिबान ज़ी वक़ार, हज़रत इक़बाल के हवाले से मुझे उन्हें ट्रिब्यूट पेश करने के लिए कहा गया है। मनानम के बंदानम, कहाँ वो हकीमुल उम्मत, कहाँ वो मुसव्वरे ममलकत खुदादाद पाकिस्तान, कहाँ वो शायर मशरिक़, कहाँ वो फलसफी, कहाँ वो मर्द कलंदर और कहाँ मैं हिमेस्तान के उन्हें ट्रिब्यूट पेश कर सकूं। इस हवाले से 2 लफ्ज़ कहना चाहूँगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट गुजरात को हज़रत डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल से खास निस्बत है। हज़रत इकबाल ने जब अपने इस अजीम फिक्री और तालीमी कैरियर का आगाज़ किया तो उन्होंने अपना मैट्रिक का इम्तिहान गुजरात शहर में आकर दिया और यहीं से वो पहली बार SSC के इम्तिहान में कामयाब हुए। आपने ज़िंदगी का पहला साथी चुना तो ये एजाज़ भी डिस्ट्रिक्ट गुजरात को हासिल हुआ कि आपकी जो अहलिया मोहतरमा थी उनका ताल्लुक गुजरात शहर से था।
اس حوالے سے حضرت علامہ اقبال سے ہماری جو ایک نسبت ہے وہ بھی ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ صاحبان ذی وقار، جس عہد میں حضرت اقبال اس دنیا میں تشریف لائے، اس عہد کو ایک مختصر سے ایک لمحوں میں بیان کرنا چاہوں گا۔ وہ مصر ہو، وہ شاہ مدینہ کی نگری ہو، وہ ایران ہو، وہ ہندوستان ہو، جہاں جہاں مسلمان تھے، اس عہد میں انتہائی ضبط والی لشکار تھی۔ وہ اسلاف جنہوں نے ایک عالم پر حکومت کی، جنہوں نے بر اعظم مسخر کیے، جنہوں نے علم و دانش میں البیرونی سے رومی تک اور رومی سے ریاضی دانوں تک اور سائنسدانوں تک اور گوگلی سینا تک بڑے بڑے نام پیدا کیے، وہ قوم، وہ ملت اس عہد میں یعنی 1877 میں انتہائی قسم پرسی کی حالت میں غلامی تھی، پسماندگی تھی، اور ہم اپنے بنیادی عقائد سے ہٹ کر یعنی قرآن کریم کی تعلیم سے ہٹ کر ہم لوگ گمراہی اور راہ گم کردہ کافروں کی صورت اختیار کر چکے تھے۔ جب حضرت اقبال نے اپنے سفر کا آغاز کیا تو سب سے پہلے انہوں نے اس محرومی کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے محسوس کیا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ جو محنت، جو تحقیق، جو ریسرچ ہمارے آباء نے کی تھی وہ آج یورپ کی لائبریریوں میں پڑی ہے، وہ آج یورپ کے کتب خانوں میں پڑی ہے، وہ ان کو بروئے کار لا کر اخلاق اور سریہ کی طرف مائل پرواز ہیں، اور ہم ہیں کہ دن بدن ذلت و گہرائی کی جگہ کھڑے ملتے جا رہے ہیں۔ صورتحال کو دیکھ کر اقبال نے ایک خواب دیکھا۔ وہ خواب تھا ہماری نئی نسل کو شاہین صفت کرنے کا، ان میں وہ قواعد پیدا کرنے کا، ان میں وہ خوبیاں پیدا کرنے کا، ان میں وہ توانائیاں پیدا کرنے کا جو ریاست مدینہ کے جوانوں کے دلوں میں تھی۔ وہ بدو، وہ عرب کے بدو جو بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے، وہ عرب کے بدو جن کا تاریخ میں نام مٹ رہا تھا، ذلت اور رسوائی کے گہرے گڑھے میں تھے، آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے قرآن مجید کی صورت میں ایک ضابطہ حیات لائے، اور پھر کیا جادو ہوا کہ وہ بدو تاریخ کے بلوغ بنے کہ اقبال نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ دونیم ان کی ٹھوکر سے صحرا اور دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے بے ڈالا کرتی ہے، ان کو اچک چیز ہے لذت آشنائی، نمال غنیمت شہادت مطلوب و مقصود مومن، نمال غنیمت نہ کشوش کشائی۔ وہ غازی تیرے پرسرار بندے جنہیں تم نے بخشا ہے ذوق خدائی، وہ ذوق خدائی ان میں آقا نامدار کی قیادت میں اور قرآن مجید کی ہدایات کو پیدا کیا کہ رب کے وہ بدو 4 جزیروں کو مسخر کر گئے، بو علی سینا پر پیدا کر گئے، فارابی پیدا کر گئے، ابو ریحان پیدا کر گئے، ابن رشد پیدا کر گئے، ان تعلیمات پر عمل کر کے انہوں نے ستاروں کو چھو لیا۔ یہی خواب اقبال دیکھتا رہا۔ اس نے چیخ چیخ کے کہا کہ تم نے وہ رائے ہدایت چھوڑ دی، کہ تجھے کتاب سے ممکن نہیں فروغ، کہ تو کتاب ہاں ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، اور کشاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ آج اتفاق سے یہاں شاہین گروپ کے سربراہ بیٹھے ہیں، انہوں نے اقبال کو شاہین کا وہ نام چنا، وہ پرندہ جسے اس سے پہلے ایک عام پرندے کی شکل میں دیکھا جاتا تھا۔ اقبال نے اس کی خوبیوں کو، اس کی غیرت کو، اس کی طاقت پرواز کو ایک علامت بنا کر اپنے نوجوان کو کہا کہ شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، اور اسے سمجھایا کہ دونوں کی ہے پرواز اسی ایک فضا میں، دونوں کی ہے پرواز اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہین کا جہاں اور سبق دیا ہم لوگوں کو کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں کو جو ڈالتے ہیں کمانی۔ یہی خواب وہ ایک اسلامی ریاست کا دیکھتے تھے کہ ایک ایسی ریاست
جس میں ہم اپنے دین پر عمل کریں، آزادی کے ساتھ ان قرآنی تعلیمات پر عمل کریں، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رستوں پر عمل کریں، اور ہم بھی وہ پراسرار بندے بن جائیں جنہوں نے ان 4-5 صحراؤں کو بر اعظموں کو مسخر کر لیا تھا۔ ہم بھی ایسے ہی انسان بنے۔ یہ خواب دیکھا اقبال نے، اور اس کی خواب کی تعبیر میں دنیا کے نقشے پر کچھ انگلیوں سے لکیریں کھینچی اور ایک وطن کا تصور دیا جسے ہم پاکستان کہتے ہیں۔ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس سے قبل مسلمان تو ایک مدت سے 1916 سے کہہ رہے آپ کی آزادی کی تحریک چلا رہے تھے، لیکن ان کے پاس کوئی ایک واضح رستہ، کوئی واضح منزل نہیں تھی جس کے لیے وہ جدوجہد کو ایک سمت دے سکیں، اس کا ایک رستہ متعین کر سکیں، اپنی تمام توانائیاں ایک مقصد کے لیے صرف کر سکیں۔ تو حضرت اقبال نے انہیں وہ رستہ دیا اور کہا کہ ایک ایسی ریاست کا حصول جس میں ہم اپنے ایمان کے مطابق، اپنے آزادی کے ساتھ، اپنے قرآن مجید اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں۔ ہمیں ایسا ملک چاہیے۔ اور آپ نے دیکھا کہ پھر اس کے بعد یہ نعرہ ہی بنتا چلا گیا، لے کے رہے گا پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ اس جدوجہد کو ایک راہ ملی، ایک رستہ ملا، جدوجہد کرنے والوں نے جانیں قربان کی، اقبال کے شاہین بنے، اور ہم نے نہ صرف تاریخ بدلتے دیکھی بلکہ اس دنیا کا جغرافیہ بدلتے دیکھا، اور اس ہندوستان کے عین سینے پر قرآن پڑھنے والوں کی یہ سرزمین پاکستان مرد وجود میں آیا۔ اسے ہم کہتے ہیں مصور پاکستان تھے۔ انہوں نے اس کا خواب دیکھا تھا، لیکن بدقسمتی یہ رہی کہ وہ مصور پاکستان کی ہمیں پاکستان سے پہلے ہمیں چھوڑ کر چلے۔ حضرت قائد اعظم جو ان کی بتائی ہوئی راہ پر چل کر ان کے دکھائے ہوئے خواب کو حقیقت بنانے والے تھے، وہ بالکل ہمیں پاکستان کے چند ایک ماہ کے بعد ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، اور ہمارے پاس رہ گیا وہ قافلہ جس کا کوئی سفیر نہیں تھا، بے سردار، بے سمت، نہ کوئی مفکر، نہ کوئی فلسفی، نہ کوئی دانشور، بغیر سمت کے ہجوم بن کے رہ گئے، اور یہ ہجوم آج تک بے سمت چلا جاتا ہے۔ ہماری کوئی سمت متعین نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس حضرت قائد اعظم نے ہمیں ایک سمت دی، ہم نے پاکستان حاصل کیا۔ آج ہمارے پاس کوئی ایسا رہنما نہیں جو ہمیں کوئی سمت دے، ہمیں جدوجہد کرنے کا راستہ بتائے۔ تو اقبال نے کہا تھا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بنا، اپنا تو بن، اور پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے رتن تیرا نہ بن۔ اور حاضرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں ہم غیر کے سامنے جھکے نہیں، ہم غیر کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں۔ ہمیں اشارہ ملتا ہے بجلی مہنگی کر دو، ہم بجلی مہنگی کر دیں۔ ہمیں اشارہ ملتا ہے تیل مہنگا کر دو، ہم تیل مہنگا کر دیتے ہیں۔ اور پھر آ کر ہمارے مشیر خزانہ ہمیں سبق دیتے ہیں کہ آئی ہمیں آپ کی مجبوری ہے، آپ مریں، آپ زندہ رہیں نہ رہیں، روٹی کھائیں نہ کھائیں، ہم نے قرض لینا ہے، اس لیے ہمیں خود ہی کا ایک سبق دیا اقبال نے۔ وہ اپنے آپ سے کہتا ہے کہ کہاں سے تو نے اقبال سیکھی نہ یہ درویشی کے چرچا بادشاہوں میں ہے تیری بے نیازی، ہم نے وہ بے نیازی چھوڑ دی، اور آج ہم اس خودی کے ہنر سے، جوہر سے محروم ہو کر رہتے ہیں۔ حضرت اقبال کا یہ ہم پہ احسان تھا، ہمیں آج بھی ضرورت ہے اس 9 نومبر کے دن کو سامنے رکھ کر نئی نسل کو حضرت اقبال کے پیغام سے آشنا کرنے کی ضرورت ہے، ان کے فلسفہ سے حقیقی عقائد دینے کی ضرورت ہے۔ ہم فیس بک پر دیکھتے ہیں حضرت اقبال ایک کوئی شعر ہوتا ہے، وہ لغت سا شعر، اور اس کا کہ ہم اقبال دیکھ کر اس مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ وہ ہمارے محسن تھے، وہ حکیم الامت تھے، ہمیں کم سے کم فیس بک پر ان کے اشعار کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اگر ہم نے اپنے آبا کی فکر اور سوچ کا مذاق اڑایا تو ہماری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ پروگرام اس وقت اپنے عروج پر اللہ کا نام بلند کرنا ہے، کوئی ہاتھ پیچھے نہ رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اور پاکستان کے لیے ایک بھرپور نعرہ پاکستان۔
मोअज़्ज़ज़ हाज़िरीन महफ़िल, आज का प्रोग्राम तरतीब देने में डीजी प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट के चेयरमैन मिर्जा मोहम्मद अफजल साहब का एक कलीदी किरदार। बहुत अच्छा प्रोग्राम को सजाया, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि